अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। शुरू करते हैं आज की कहानी। आमद हो गई है। इरशाद इरशाद। शेर की आमद नहीं हुई, बेवकूफ़ इंसान, उसकी आमद हुई है जिससे हम लोग डर रहे थे। मैं अपने रब के अलावा किसी के बाप से भी नहीं डरता। अरसद ने अपने कालर मसनूई अंदाज में खड़ा करते हुए मगरूर लहजे में कहा, जो शख्सियत हमारे घर में तशरीफ़ ला चुकी है उसे तो तुम्हें हर हाल में ही डरना होगा। शहजाद थके हुए अंदाज में सोफे पर गिर गया था। बाहर से बातें करने की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। अचानक ही अरसल के कानों में एक चीखती हुई आवाज़ गूंजी। उसे अपनी दुनिया लट्टू की तरह गोल गोल घूमती हुई महसूस होने लगी। जो मैंने सुना वो झूठ है ना? प्लीज़ मुझे कह दो कि ये सब कुछ झूठ है। बिल्कुल भी नहीं, ये सच है। और मैं इसीलिए ही आपको खबरदार कर रहा था और आपको हदायत कर रहा था कि आयतल कुर्सी पढ़ लें और जितनी भी सूरतें आती हैं वो पढ़कर अपने ऊपर दम कर लें, क्योंकि आपको शैतान के शर से कोई भी नहीं बचा सकता। शहजाद ने तंग अंदाज में कहा था, ये मेरा बैग उठाओ, ये बहुत भारी है और मुझसे उठाया नहीं जा रहा। लारेब की आवाज़ और उसका तहकमाना लहजा सुनकर दोनों ने एक दूसरे की तरफ बेचारगी से देखा था। प्लीज़, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरसल का दिल कह रहा था कि वो धारे मार मार कर रोना शुरू कर दे। कुछ महीने पहले ही तो वो लड़की यहाँ से गई थी। एक बार फिर से वो वहाँ पर आ गई थी, लेकिन उसके पास जितना सामान मौजूद था वो देख कर लग रहा था कि वो चंद हफ्तों की नहीं बल्कि पूरी ज़िंदगी की मेहमान है। दादी जान इतना बड़ा फैसला अकेले कैसे ले सकती हैं? अरसल की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। वो दादी जान से सवाल जवाब करने के लिए उनके कमरे में चला गया, जबकि शहजाद मजबूर होकर उस शैतान की नानी की तरफ बढ़ गया जो एक छोटा सा टेडी बियर अपने सीने से लगाए माथे पर बल डाले उसकी तरफ खूनख्वार नज़रों से देख रही थी। यूं लग रहा था जैसे वो आंखों ही आंखों से भुस्म करने का इरादा रखती हो। जल्दी से ये उठाओ और मेरे कमरे में जाकर सेट करो। मुझे बताओ कि दादी जान कहाँ पर है? क्या तुम अकेली आई हो? नहीं, मुझे ड्राइवर छोड़कर गया है। काश तुम्हें किसी और घर छोड़कर चला जाता। क्या कहा तुमने? फिर से कहना। अरे मलका आलिया, कुछ भी नहीं। मेरी शान में गुस्ताखी की तो ज़बान काट डालूंगी। वो अपनी छोटी सी उंगली उठाकर उससे धमकाते हुए बोले थे, जबकि वो गहरी सांस खारिज करता हुआ उसका बैग मजदूरों की तरह अपने कंधे पर उठाकर उसके कमरे की तरफ बढ़ गया था, जो उसके लिए ही मुख्तसस किया गया था। वैसे तुम कितने दिनों के लिए रहने यहाँ पर आई हो? दिन नहीं, पूरी ज़िंदगी के लिए। अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ, अब मैं अपने भाइयों के साथ खूब हल्ला गुल्ला किया करूँगी। वो उसके कंधे को ज़ोर ज़ोर से थपकते हुए बोली थी। अगले ही लम्हे वो भागती हुई दादी जान के कमरे में चली गई। इजाज़त लिए बगैर उसने ज़ोर से कमरे का दरवाज़ा खोला। सामने जो मौसूफ बैठे हुए थे उनको देखकर लारैब का हलक तक कड़वा हो गया था। उसके चेहरे के तासरात बिगड़ चुके थे। साफ जाहिर हो रहा था कि उसे वहाँ पर दानिश खान की मौजूदगी एक आंख भी नहीं भा रही। उसने अपने तासरात दुरुस्त करने की भी कोशिश नहीं की थी। दानिश ने उसे देखा तो वो भी जल उठा। ये यहाँ पर क्या कर रही है? मैंने खुद ही बुलाया है। उसकी एफएससी मुकम्मल हो गई है। अब इसका मैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाऊंगी। दादी जान के अल्फाज नहीं थे बल्कि बम था जो दानिश के सर के ऊपर आकर गिरा था। ये कैसे पास हो गई? हो ही नहीं सकता। ज़रूर इसने चीटिंग की होगी। मेरी प्यारी बच्ची, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? दादी जान, मैंने आपको कॉल की थी, मगर शहजाद ने कॉल उठाई थी और उसने कहा था कि वो आपको बता देगा। मुझे पता था कि वो मुझसे जल गया है। ये कहकर वो इत्मीनान से कंबल उठाकर उनके बेड पर उनके साथ ही जाकर बैठ गई थी। दानिश, जो कि उनके पाँव वाली साइड पर कंबल में ही घुसकर बैठा हुआ था, उसकी टांगें जब उस बेवकूफ़ लड़की के पाँव के साथ जाकर टकराई तो वो झुंझलाता हुआ पीछे की तरफ हटा। क्या हुआ है आपको? क्यों करंट लग रहा है? वो आंखें छोटी छोटी करके शरारती अंदाज में बोली तो वो उसको घूर कर रह गया था। दादी जान उसको बोलें कि ये मेरे साथ फ्री ना हुआ करे और ना ही मेरे साथ बदतमीजी किया करें। मैं तुमसे बड़ा हूँ। अरे, मुझे तो पता ही नहीं था। लारैब, दादी ने उसे पुकारा तो उसने मासूम बच्चों की तरह अपने लबों पर उंगली रख दी। सॉरी दादी जान,
دوبارہ انہیں پریشان نہیں کروں گی۔ دانش غصے سے تنفن کرتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ کیا یہ ہمیشہ اسی طرح سے ہی غصے میں رہتے ہیں؟ وہ اس کی پشت کو گھونٹتے ہوئے بولی تھی۔ اپنی حرکتیں بھی تو چیک کرو، اور پلیز دادی جان، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ ہمیشہ میری سائیڈ لیں گے۔ اب آپ اس خڑوس انسان کی سائیڈ پر نہیں ہو سکتی۔ اسے تو میں نے ابھی بہت سے حساب کتاب بھی برابر کرنے ہیں۔ اس نے تو ابھی اپنے کرموں کا حساب دینا ہے۔ خبردار جو تم نے کوئی شرارت کی، ورنہ میں تمہیں گاؤں واپس بھجوا دوں گی۔ اس نے خوف کے مارے تھوک نگلا تھا۔ اسلام آباد کی بڑی بڑی یونیورسٹیز میں ایڈمیشن لینے کی محترمہ کی خواہش تھی، مگر محترمہ نے FSC میں فل نکے لگا کر پاس کیے تھے۔ 80% جو مارکس آئے تھے، اس میں سے بڑا رول سپروائزرز کا تھا، جو اس کے کمرے میں تعینات کیے جاتے تھے۔ وہ بڑی ہوشیاری سے ان کو پیسوں کا لالچ دے کر چیٹنگ کر لیتی تھی۔ جب اس بارے میں اس کے تایا جان کو پتہ چلا، تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ تب تک اس کا رزلٹ آ چکا تھا اور اس نے اعلیٰ نمبروں سے کامیابی حاصل کی تھی۔ تایا جان اپنا سر پیٹنے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ تم نے یہ سارے پیسے کہاں سے لیے؟ آپ ہی سے تو لیتی تھی۔ تایا جان، آپ اتنی جلدی بھول گئے؟ مگر تم نے تو مجھے کہا تھا کہ تم نے ڈیزائنر ڈریسز لینے ہیں۔ قسم اٹھا کر کہتی ہوں کہ ان 3 مہینوں میں نے ایک جوڑا بھی نہیں لیا۔ سارے پیسے ان حرام خوروں کے پیٹ میں چلے گئے ہیں۔ اللہ کرے کہ ان کا پیٹ پھول جائے۔ وہ وہیں پر کھڑی ہو کر ان کو بد دعائیں دینے لگی تھی۔ اس کے بعد اس نے اپنی پیاری دادی جان کو کال کی تھی، لیکن دوسری طرف سے شہزاد نے فون اٹھایا تھا اور اس کا پیغام دادی تک پہنچانے سے ہی انکار کر دیا تھا۔ بعد میں تایا جان نے اسے بتایا کہ دادی تمہیں اپنی حویلی میں بلا رہی ہیں۔ وہ دانش سے کہہ کر تمہارا یونیورسٹی میں ایڈمیشن کروا دیں گے۔ دل لگا کر پڑھنا، وہاں پر کسی کو بھی پریشان نہ کرنا۔ وہ ان کے سب سے چھوٹے مرحوم بھائی کی بیٹی تھی۔ وہ اپنے بابا کی طرح ہی شرارتی تھی۔ جب بھی قاسم صاحب انہیں دیکھتے تھے تو ان کو اپنے بھائی کا بچپن یاد آ جاتا تھا۔ وہ اسے ڈانٹتے تو تھے، مگر انہوں نے کبھی بھی اس پر پابندیاں لگانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ بیجا لاڈ پیار نے اسے حد سے زیادہ بگاڑ کر رکھا ہوا تھا۔ جب بھی وہ شہر دوسرے نمبر والے تایا کے حویلی میں رہنے کے لیے جاتی تھی تو وہاں پر بوچھال آ جاتا تھا۔ سب لوگوں کے کام درہم برہم ہو جاتے تھے، لیکن چونکہ وہ دادی اور دادا کی فیورٹ تھی، اسی وجہ سے کوئی اسے کچھ بھی نہیں کہہ سکتا تھا۔ وہ اطمینان سے بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ فوزیہ بیگم، جو کہ اپنی ساس کی طبیعت پوچھنے کے لیے کمرے میں آئی تھیں، اسے دیکھ کر انہوں نے بے ساختہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھا تھا۔ ارے تم کب آئی؟ بمشکل انہوں نے اپنے چہرے پر مسکراہٹ لائے تھے، ورنہ محترمہ کو دیکھ کر ان کا موڈ بری طرح سے آف ہو گیا تھا۔ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی آئی ہوں، آپ سے ملنے کے لیے آنے والی تھی۔ وہ ان کے گلے لگ کر پرجوش انداز میں بولی تھی۔ فوزیہ صاحبہ کو ان کے بھائی نے ایک بہت ہی خوبصورت ڈنر سیٹ گفٹ کیا تھا، جس کو محترمہ نے توڑ دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ فوزیہ صاحبہ کی اس سے دشمنی ہو گئی تھی۔ وہ جب بھی اس کو دیکھتی تھی تو انہیں اپنا ٹوٹا ہوا ڈنر سیٹ یاد آ جاتا تھا۔ ابھی میں اپنے کمرے میں آرام کرنے کے لیے جا رہی ہوں، بعد میں آپ سے آ کر ملتی ہوں۔ اس نے اپنی جمائی روکتے ہوئے بامشکل کہا اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی۔ سامنے ہی دانش خان پلر کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا تھا۔ اس کے لبوں پر شرارتی سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اپنی پاکٹ سے اس نے ایک چھوٹا سا پیکٹ نکالا تھا جس میں مختلف رنگ موجود تھے۔ دانش صاحب نے اس وقت وائٹ کلر کی شرٹ پہنی ہوئی تھی اور وہ اپنے دوستوں کے ساتھ باہر کھانا کھانے کے لیے جا رہا تھا۔ تو دانش بھائی، آپ سے میرا پہلا بدلہ آج پورا ہوتا ہے۔ اس نے وہ سارے رنگ اپنے ہاتھوں پر لگائے تھے اور تیزی سے چلتی ہوئی اس کے پاس گئی۔ گرنے کی ایکٹنگ کرتی ہوئی اس نے زور سے دانش کی کمر پر تھپڑ کی صورت میں ہاتھ رکھا تھا۔ اگلے لمحے وہ زمین پر گرنے ہی لگی تھی کہ دانش نے اسے اپنی مہربان بازوؤں میں پکڑ لیا۔ اس نے خوف سے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی تھی۔ بدلہ تو الٹا ہو گیا تھا۔ تم ٹھیک تو ہو؟ دانش کے لہجے میں اس کے لیے فکر مندی تھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ بکھلاتے ہوئے، اس کے گال شرم کے مارے لال ہو گئے تھے اور اس کا وجود بھی ہولے ہولے لرزنے لگا تھا۔ وہ تیزی سے قدم اٹھاتی ہوئی اپنے کمرے میں گھس گئی تھی۔ اس بے وقوف لڑکی کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔
اس نے غصے سے سر جھٹکا تھا۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ جب ہوٹل میں پہنچا تو سب سے آگے چل رہا تھا۔ اس کے دوست اسے دیکھ کر ہنس رہے تھے۔ کیا ہوا ہے؟ کیا میری شکل پر لطیفہ لکھا ہوا ہے جو تم لوگ اس طرح سے ہنس رہے ہو؟ وہ سخت بدمزہ ہوا تھا۔ مجھے بتا کہ اپنی شرٹ پر تم نے کس سے پینٹنگ کروائی ہے؟ وہ بھی اتنی اعلیٰ پائی کی پینٹنگ؟ قسم سے دیکھ کر جیلسی ہو رہی ہے۔ تم لوگ کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے حیرت سے سوال کیا تھا۔ خود ہی دیکھ لیں۔ اس کے دوست نے اس کی بیک سائڈ کی پکچر لی تھی اور اسے دکھاتی تھی۔ دانش خان کو ساری کہانی سمجھ میں آ چکی تھی۔ اس عورت کو تو میں ایسی جگہ پر پھینکوں گا کہ اس کو دادا جان بھی تلاش نہیں کر پائیں گے۔ نہیں، میرے یار یہ ظلم مت کرنا، کسی کی ماں بیٹی کی زندگی برباد مت کرنا۔ اس کے دوست نے مصنوعی انداز میں اس کے کندھے کو تھپکا تو وہ غصے سے اس کا ہاتھ جھٹکتا ہوا الٹے قدموں اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ارے کہاں پر جا رہا ہے؟ سچ مان تو اس شرٹ میں بھی بہت زیادہ ہینڈسم لگ رہا ہے۔ میں قسم اٹھا کر یہ بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کو روکتے رہ گئے تھے جبکہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر دوبارہ سے حویلی میں واپس آ گیا تھا۔ کہاں پر ہے وہ نالائق لڑکی؟ نالائق لڑکی دادا جان کے کٹہرے میں کھڑی ہے۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ اس نے سب سے جھوٹ بولا تھا۔ اس کی 80% مارکس نہیں آئے ہیں بلکہ اس کے 2 سپلیاں آئی ہیں۔ اس نے اپنی دوست کا رزلٹ سب کو دکھایا تھا۔ بدقسمتی سے اس کی دوست کا نام بھی اس سے ملتا جلتا تھا۔ تایا جان کی معصومیت، تم اس بات سے جج کر لو کہ انہوں نے رزلٹ کارڈ پر باپ کا نام پڑھنے کی بھی زحمت نہیں کی تھی۔ اگر وہ نام پڑھ لیتے تو یقیناً ان کو اندازہ ہو جاتا کہ ان کا موئی ہو گیا ہے۔ میں بھی سوچ رہا تھا کہ اگر اتنے زیادہ نمبر ہیں تو وہ مجھے اپنا رزلٹ کارڈ کیوں نہیں بھیج رہے؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا وہ 2 پیپرز میں فیل ہو گئی ہے؟ ہاں، اور اب دادی جان نے کہا کہ تم اس کو تیاری کرواؤ گے۔ اس کو ڈانٹنے کے ارادے سے کمرے کے اندر داخل ہوا تو وہ پہلے سے ہی دادا جان کے سامنے سر جھکا کر کھڑی بے بسی کی زندہ مثال بنی ہوئی تھی۔ آؤ بیٹا، میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی۔ آج کے بعد تم اس سے پڑھایا کرو گے۔ میرا دماغ اتنا خراب نہیں ہے جو میں اس جیسی نالائق لڑکی پر اپنا دماغ خرچ کروں گا۔ اس کو نہ تو تمیز ہے اور نہ ہی عقل ہے۔ اس نے دانت کچکچاتے ہوئے کہا تھا۔ میں نے اس کو سمجھا لیا ہے، اب یہ کوئی بھی شرارت نہیں کرے گی اور نہ ہی تمہیں تنگ کرے گی۔ اگر اس نے ایسی ویسی کوئی بھی حرکت کی تو تم اس کو جو مرضی ہے سزا دے دینا۔ دادی جان نے اس کا کندھا تھپکتے ہوئے کہا تھا۔ پھر بعد میں ہم لوگوں کے درمیان کوئی بھی پھر نہیں آئے گا۔ دیکھو کیسی باتیں کر رہا ہے، ظالم انسان کہیں گا۔ اگر اس نے میرے ساتھ سختی یا میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی تو میں بھی چن چن کا بدلہ لوں گی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اس طرح سے پورے خاندان کے سامنے ایکسپوز ہو جائے گی۔ اب سب لوگ ہی اس کا مذاق بنا رہے تھے۔ سب کزنس اس کو تنگ کر رہے تھے۔ 2 دن تک تو وہ اپنے کمرے میں ہی چھپ کر بیٹھی رہی، مگر تیسرے دن اسے نکلنا پڑا تھا کیونکہ دانش صاحب کا حکم تھا کہ وہ باہر لان میں اپنی کتابیں لے کر آئے۔ لان میں کون بیٹھ کر پڑھتا ہے؟ پتہ نہیں اسے خود بھی آتا ہوگا یا نہیں۔ مجھے تو لگتا ہے کہ وہ بامشکل میٹرک پاس ہوگا۔ بس بزنس ہے، اس کی عزت رکھ لی ہے۔ اپنے دماغ میں ہزاروں طرح کے خیال سوچتی ہوئی وہ لان میں آ گئی تھی۔ دانش خان نے اسے 1 گھنٹے کے لیے کچھ کویسچن سالو کرنے کے لیے کہا تھا۔ وہ ان سوالوں کو دیکھ کر پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی۔ سال بعد تو اس نے کتاب کھولی تھی اور اب اسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ کیا فائدہ ہوا ان حرام خوروں کے پیٹ کی دوزخ کو بھرنے کا جب آخر میں انہوں نے مجھے 2 سپلیاں ہی دینی تھی؟ میرا تو سارا پلان ہی چوپٹ ہو گیا۔ وہ اسی بارے میں ہی سوچ رہی تھی کہ ایک شٹل اس کی کتابوں کے اوپر آ کر گر تھے۔ اس کے لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اس نے وہ شٹل اٹھائی اور دیوار کی دوسری طرف تانکا جھانکی کرنے لگی تھی۔ وہاں پر 2 لڑکے کھڑے تھے جو اس کے ہی ایج کے تھے۔ وہ سخت بدمزہ ہوئی تھی، لیکن حویلی کے اندر اپنے حصے سے نکلنے والی لڑکی کو دیکھ کر اس کی لبوں کی مسکراہٹ پھر سے واپس آ گئی، یعنی وہاں پر جانے کا چانس موجود تھا۔ اگر وہ اس لڑکی سے دوستی کر لیتی تو ان لوگوں کے ساتھ کھیل سکتی تھی۔ کیا آپ ہماری شٹل واپس کر سکتے ہیں؟ عبدالوہاب نے سنجیدگی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔
صرف ایک شرط میں، اگر آپ بھی مجھے اپنے ساتھ کھیلنے کی اجازت دیں گے۔ ارے، آپ جیسے کیوٹ لڑکی کو ہم کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ عبدالوہاب کا کزن جواد اسی کے انداز میں بولا تھا۔ ٹھرکی کہیں کا۔ وہ دل ہی دل میں اس کو گالیوں سے نوازتی ان کی حویلی میں داخل ہو گئی تھی۔ وہ یہ بات بھول گئی تھی کہ محترم دانش صاحب نے انہیں کرنے کے لیے کام دیا ہوا ہے، اور اگر کام پورا نہ ہوا تو وہ اسے سزا دے گا۔ 1 گھنٹہ بہت ہی تیزی سے گزرا تھا۔ اسے تو اندازہ ہی نہ ہو سکا، اور وہ اور جواد مسلسل کھیل رہے تھے۔ عبدالوہاب کو اس دوست پر غصہ تھا کیونکہ وہ اسے 3 میچ ہار چکا تھا۔ اب وہ آرام سے قریب ہی پر ایک بینچ پر جا کر بیٹھ گیا تھا اور اس لڑکی کو کینہ توڑ نظروں سے گھورنے لگا تھا۔ وہ لوگ یہاں پر نئی شفٹ ہوئے تھے، اس وجہ سے وہ اس کی شرارتوں سے اور اس کی حرکتوں سے واقف نہیں تھے۔ اگر ان کو ذرا سا بھی اندازہ ہو جاتا تو وہ کبھی بھی اس محلے میں آنے کا فیصلہ نہ کرتے۔ تم کون ہو؟ عبدالوہاب نے اسے گھورتے ہوئے سوال کیا تھا۔ اپنے کام سے کام رکھو، الو کہیں گے۔ وہ الو پر زور دیتے ہوئے بولی تھی۔ ان دونوں کے درمیان یہی شرط لگی تھی کہ عبدالوہاب ہار گیا تو وہ اس کو الو کہہ کر پکارے گی، اور عبدالوہاب تو یوں شیور تھا جیسے وہ اس سے ہر حال میں جیتے گا۔ دوبارہ مجھے اس نام سے پکارا تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ میرے پاس ریکارڈنگ موجود ہے، تم نے مجھے خود ہی کہا تھا، اور آج کے بعد میں تمہیں اسی نام سے ہی پکارا کروں گی۔ ذرا سوچو کہ تم اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ ڈیٹ پر موجود ہو، اور میں وہاں پر آ کر تمہیں الو کہوں تو تمہاری کیا عزت رہ جائے گی۔ میں گرل فرینڈ نہیں بناتا۔ ہاں، سب لوگ یہی کہتے ہیں۔ وہ ساتھ ساتھ کھیل رہی تھی اور اپنی زبان کے بھی جوہر دکھا رہی تھی۔ اس کا ہاتھ اس وقت رکا تھا جب اسے جانی پہچانی مردانہ آواز سنائی دی تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس کی ہمت ختم ہو گئی ہو اور جان اس کے قدموں سے نکلی ہو۔ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ پھر سے اسے وہی دھار سنائی دی تھی، مگر وہ یوں انجان بنی ہوئی تھی جیسے اس کا اس آواز کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ عبدالوہاب کے لبوں کو شرارتی مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ کوئی تمہیں یاد کر رہا ہے، جا کر ان کی بات سن لو۔ کہاں؟ مجھے تو کوئی دکھائی نہیں دے رہا۔ وہ دائیں طرف دیکھنے کی بجائے بائیں طرف دیکھی جا رہی تھی۔ ذرا اس طرف اپنا مکھڑا تو پھیرو۔ دانش کے ماتھے پر بل پڑے ہوئے تھے اور وہ انتہائی برے طریقے سے اس کو گوریاں دے رہا تھا۔ اگر اس طرح سے دیکھیں گے تو میں کیسے واپس آؤں گی؟ دانش خان کو سب سے زیادہ غصہ اس چیز پر تھا کہ وہ وہاں پر لڑکوں کے ساتھ جا کر کھیل رہی تھی۔ میں نے کہا ہے ابھی اور اسی وقت یہاں پر آؤ۔ تمہیں سنائی نہیں دے رہا؟ جی، میں آتی ہوں۔ سیدھے راستے سے آنے کی بجائے وہ بندروں کی طرح درخت پر چڑھی تھی اور پھر وہاں سے چھلانگ لگا کر اپنی حویلی میں داخل ہو گئی تھی۔ یا میرے اللہ، ذرا مجھے بتانا کہ تم پچھلے جنم میں کیا تھی؟ توبہ کیا کریں، کس طرح کی باتیں کرتے ہیں آپ؟ ہم مسلمان ہیں، اور آپ کو کم سے کم اتنا تو اندازہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ہاں جنموں کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ اپنے کان پکڑنے کی بجائے اس نے سامنے کھڑے دانش خان کے کان پکڑ لیے تھے۔ وہ اس کی اس جرت پر ایش کر کے رہ گیا تھا۔ اگلے لمحے اس کا ہاتھ زور سے جھٹکتا ہوا اس کا بازو پکڑ کر اس کو گھسیٹتا ہوا وہاں پر پڑی چیئرز کے قریب لے کر آیا تھا۔ وہ کوسچن کہاں پر ہیں جو میں نے تمہیں سالو کرنے کے لیے دیے تھے؟ وہ میں نے یہیں پر ہی رکھے تھے۔ لگتا ہے کہ آپ کا بلا کھا گیا ہے، اس نے ایک بار سے بوندا سا جواب دیا تھا۔ اس کو لگ رہا تھا کہ وہ وہاں پر اپنی من منزی کر سکتی ہے، لیکن جب دانش خان نے میز میں رکھا ہوا اس کا موبائل اٹھایا تو اس کی جان حلق میں آ گئی تھی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ میرا موبائل ہے، میں اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ اب یہ میرے پاس ہی رہے گا جب تک تم یہ پوری ایکسرسائز مجھے سالو کر کے نہیں دیتی، تب تک میں تمہارا موبائل تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ اب غلط کر رہے ہیں، پلیز میرا موبائل مجھے واپس کر دیں۔ میری اسنیپ چیٹ پر سٹریکس ٹوٹ جائیں گے۔ میرا ہائپر اسکور 1500 چل رہا ہے۔ وہ چھوٹے بچوں کی طرح رونے لگی تھی۔ اگلے ہی لمحے محترم دانش خان نے اس کی اسنیپ چیٹ اوپن کی تو سامنے ہی ڈھیر سارے لڑکوں کے نام بھی موجود تھے۔ اس نے خاندان کے سب کزنوں کو ہی ایڈ کیا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر اس کے تن بدن پر آگ لگ گئی تھی۔
یہ سب کچھ کیا ہے؟ فکر مت کریں، میں کسی کو بھی اپنی سنیپ نہیں بھیجتی ہوں، میں بس چاہتی ہوں کہ میرا اسٹریک سکور بہت زیادہ ہو، اس نے معصومیت سے آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے کہا تھا، مگر دانش خان کو اس کی کسی بھی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہیں پر کھڑے کھڑے اس نے محترمہ کے سارے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس ڈیلیٹ کر دیے تھے۔ اسی وجہ سے ہی تمہارا دماغ ہر وقت خراب رہتا ہے اور پڑھائی میں نہیں لگتا۔ آج کے بعد تم دل لگا کر پڑھا۔ وہ جو رونے والے منہ بنا رہی تھی دانش کی گوری پر سیدھی ہو کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اللہ کرے کہ آپ 2 دنوں میں ہی گنجے ہو جائیں، اللہ کرے کہ آپ کا موبائل بھی ٹوٹ جائے، بلکہ کوئی چور آپ سے آپ کا موبائل چھین کر چلا جائے۔ دانش کے پاس آئی فون 17 تھا جو کہ اس کی آنکھوں کو ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ اسے 4 سال گزر چکے تھے لیکن ابھی تک وہ آئی فون 12 پر ہی اٹکی ہوئی تھی۔ جتنے بھی پیسے اس کو ملتے تھے وہ دوسروں کو رشوت کھلانے میں ضائع کر دیتی تھی، اور ابھی عادت ایسی تھی کہ کزنوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑ رہے تھے۔ مسلسل 5 گھنٹے ایک جگہ پر بیٹھنے کے باوجود بھی اس کے دماغ میں کچھ بھی نہیں سما رہا تھا۔ میتھ اسے بچپن سے ہی اچھی نہیں لگتی تھی۔ میتھ کے ساتھ اس کے شروع سے ہی کوئی خاص دشمنی تھی، اور جب ٹیچر بھی دانش خان جیسا ہو پھر تو پڑھنے کا بالکل بھی نہیں دل کرتا تھا۔ حویلی کے سب لوگ اندر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، جبکہ وہ ابھی تک باہر بیٹھی سوالات حل کرنے کی کوششوں میں ہلکان ہو رہی تھی۔ اس کو اندر بلا لو، اسے کہو کہ وہ کھانا کھا لے۔ نہیں، وہ کسی بھی چیز کو ہاتھ نہیں لگائے گی، پہلے مجھے وہ کوسچن سالو کر کے دے گی، اس کے بعد ہی وہ کھانا کھائے گی۔ آپ لوگوں کی بیجا لاڈ پیار نے اس کو بگاڑا ہوا ہے۔ ہمارے خاندان میں کوئی بھی اتنا بدتمیز نہیں ہے، اور نہ کوئی اس کی طرح منہ پھٹ ہے۔ اس کو تو ٹھیک طرح سے بات کرنے کا بھی پتہ نہیں ہے۔ دانش کا بی پی ایک دم سے ہی ہائی ہو گیا تھا۔ آس پاس بیٹھے ہوئے کزنوں نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ شہزاد کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ ساتھ ہی یہ سب کچھ بولنا شروع کر دیتا۔ دانش نے جب اسے گھورا تو وہ فوراً ہی خاموش ہو گیا۔ اب آ رہا ہے مزہ۔ یہ لڑکی اپنی لائن پر واپس آ گئی ہے۔ ارسل اور شہزاد مسکراتے ہوئے ایک دوسرے کے چہرے کی طرف دیکھنے لگے تھے۔ دراصل پچھلی بار جب ان کی حویلی میں گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے کے لیے آئی تھی تب اس نے ان دونوں کی ناک میں دم کر کے رکھ دیا تھا۔ دوپہر کے وقت وہ موٹر بائک پر ان کو اپنے لیے آئس کریم لانے کے لیے بھیجتی تھی۔ اگر وہ آئس کریم لانے سے انکار کر دیتے تو وہ ان کو دھمکی دیتی تھی کہ میں دادا جان کو تم لوگوں کی فلانی گرل فرینڈ کے بارے میں بتا دوں گی، اور پتہ نہیں اس چڑیل کو کیسے معلوم ہو جاتا کہ ان کا کس کس کے ساتھ چکر چل رہا ہے۔ جب تک وہ حویلی میں رہتی رہی تھی تب تک ان کی جان سولی پر ہی اٹکی رہی تھی، اور ابھی اسے پھنسا ہوا دیکھ کر وہ دونوں ہی دل میں خوش ہو رہے تھے۔ ان کا ارادہ جشن منانے کا تھا، مگر یہ کوئی زیادہ ہی ہو جاتا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ پھر سے لان میں گیا تھا۔ وہ پینسل کے ساتھ کارٹون بنانے میں مصروف تھی۔ میں نے تمہیں اپنی شکل بنانے کے لیے نہیں کہا۔ کیا میں آپ کو ایسی ہی لگتی ہوں؟ تم مجھ سے بھی زیادہ ڈراؤنی ہو۔ آپ کو تو حسن کی تعریف کرنا بھی نہیں آتا ہے۔ حسن ہو تو اس کی تعریف کرو نا۔ آپ بہت ہی برے ہیں۔ ابھی تک تم نے وہ سوالات حل نہیں کیے ہوں گے۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے، اور آپ نے مجھے صرف ایک بار ہی سمجھایا تھا، تو انسان اپنے منہ سے دوبارہ سے کہہ دیتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آئی، مجھے پھر سے سمجھائیں۔ مجھے لگا تھا کہ آپ مجھے جانتے ہیں۔ وہ منہ بناتے ہوئے بولی تو اس کے قریب ہی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ فوراً ہی پیچھے کی طرف ہٹی تھی۔ زیادہ ڈرامے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس کو گوری سے نوازتے ہوئے بولا تھا۔ اس بار اگر تم فیل ہوئی تو میں تمہاری کسی سیاستدان سے شادی کروا دوں گا۔ واہ، کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ کیا آپ واقعی میں ایسا کریں گے؟ قسم سے مجھے سیاستدان بہت اچھے لگتے ہیں، اور بچپن سے مجھے ان سے شادی کرنے کا بہت شوق تھا۔ مجھے تو ان سے شادی کرنے کا کریز ہے۔ وہ پھر سے شروع ہو گئی تھی۔ دراصل حویلی کی ساری عورتیں ہی سیاستدانوں سے نفرت کرتی تھیں۔ صرف وہ واحد تھی جسے سیاستدانوں سے محبت تھی۔ وہ اس کی بے شرمی اور کھل کر اپنے خیالات کا اظہار کرنے پر دھنگ رہ گیا تھا۔ کیا تمہیں ذرا سی بھی عقل نہیں ہے کہ کس کے سامنے کیا بات کرنی ہوتی ہے؟
آپ کو بھی تو شرم نہیں ہے؟ اپنی جان جہان کزنوں سے کون شادی کی باتیں کرتا ہے؟ اگر کل کو میں دادی جان کو یہ بتاؤں کہ آپ میری شادی کسی سیاست، یہ لو بی بی، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، اپنی زبان کو لگام دو، اور یہ سمجھو میں دوبارہ سے سمجھا رہا ہوں۔ وہ اب کی بار کاپی پر جھک گئے تھے، لیکن اس کا دماغ پھر سے کسی اور جگہ پر چلا گیا تھا۔ کیا میں آپ سے ایک سوال پوچھ سکتی ہوں؟ ابھی میچن مکمل نہیں ہوا تھا کہ اس کے دماغ میں پھر سے کھلبلی ہونے لگی۔ اس کے پیٹ میں پھر سے درد ہونے لگا تھا۔ ایک بات اسے تنگ کر رہی تھی اور وہ ہر حال میں دانش خان سے پوچھنا چاہتی تھی۔ اگر میں تمہیں انکار کروں گا تب بھی تم مجھ سے پوچھو گی، اس سے بہتر ہی ہے کہ میں تمہیں اجازت دے دیتا ہوں۔ میں نے سنا تھا کہ آپ کو اپنی کلاس فیلو سے بہت ہی دھواں دھار قسم کی محبت ہو گئی تھی، اور آپ نے تو اس کے لیے اپنے گھر والوں سے بھی لڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ آپ نے تو اپنے بابا جان کو بھی یہ دھمکی دے دی تھی کہ اگر آپ نے میرا اس لڑکی کے ساتھ نکاح نہ کروایا تو میں اپنی جان پر کھیل جاؤں گا۔ وہ پرجوش ہو کے یکدم ہی اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور ہاتھ ہوا میں لہرا لہرا کر یوں باتیں کر رہی تھی جیسے کوئی پولیٹیشین عوام کے سامنے تقریر کرتا ہے۔ ہو گیا؟ جب وہ یہ سب کچھ کر کے فارغ ہوئی تو اس کی طرف بیزاریہ سے دیکھتے ہوئے بولا تھا، جی میں سمجھی نہیں۔ اگر تمہارا ڈرامہ پورا ہو گیا تو بیٹھ جاؤ اور اسے سمجھنا شروع کرو۔ میں صرف اور صرف دادی جان کی وجہ سے تمہارا لحاظ کر رہا ہوں۔ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے۔ اگر کل کو انہیں کچھ ہو جاتا ہے تو میں تمہیں دھکے دے کر اس حویلی سے باہر نکالوں گا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ محترمہ اس کی باتیں ریکارڈ کر رہی ہیں۔ اگلے دن جب وہ ناشتے کی ٹیبل پر پہنچا تو سب لوگ ہی اس کی طرف غصے سے دیکھ رہے تھے۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی دانش۔ فوزیہ صاحبہ اس لڑکی سے چڑھتی تھیں، مگر اپنے بیٹے کی بات پر انہیں واقعی میں بہت افسوس ہوا تھا۔ دوسری طرف لاریب بھی معصومانہ انداز میں اپنی گردن جھکا کر بیٹھ گئی تھی۔ جب اس نے محترمہ کے چہرے پر پھیلی ہوئی معصومیت دیکھی تو اس کو یقین ہو گیا کہ پھر سے اس نے کوئی نہ کوئی گڑبڑ کی ہے۔ کیا ہوا ہے امی جان؟ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ تم آخر ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ ایک یتیم بچی کو کیسے اس حویلی سے دھکے دے کر باہر نکال سکتے ہو؟ کیا میں نے تمہاری یہ پرورش کی تھی؟ یہ کہہ کر انہوں نے باقاعدہ آنسو بہانا شروع کر دیے تھے۔ ارے تائی جان، آپ کیوں ٹینشن لے رہی ہیں؟ میں ان سے ناراض نہیں ہوں اور نہ ہی مجھے ان کی بات پر غم ہوا ہے۔ یقیناً یہ غصے میں ہوں گی، اسی وجہ سے انہوں نے ایسی بات بول دی ہوگی۔ وہ وہاں پر موجود سب لوگوں کی ہمدردیاں سمیٹ رہی تھی۔ دادی جان، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ پیسے میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیں؟ اصل میں میرا بینک اکاؤنٹ بالکل خالی۔ وہ انہیں منع کرنا چاہتا تھا کیونکہ جانتا تھا ادھر اس محترمہ کے پاس پیسے آئیں گے اور ادھر وہ گھومنے کے لیے نکل جائے گی۔ ابھی پیسے نہیں تھے، اسی وجہ سے وہ ٹک کر حویلی میں بیٹھی ہوئی تھی۔ دادی جان نے فوراً ہی تایا جان کو کہا تو انہوں نے 50,000 کی رقم اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دی تھی۔ انہیں دانش خان پر بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ وہ ہر بار ہی آپ کو بے وقوف بناتے ہیں اور آپ اس کے ہاتھوں بے وقوف بن جاتے ہیں۔ جب میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ ہمارے معاملات میں مداخلت نہ کیجیے گا، میں خود یہ سب کچھ ہینڈل کر لوں گا، جو تم نے ہینڈل کیا ہے وہ ہم نے دیکھ ہی لیا ہے۔ تم اس بچے کے ساتھ ایسی باتیں کرتے ہو، تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آتی ہے؟ فوزیہ بیگم نے اسے ڈانٹا تو وہ غصے سے کھانے کی ٹیبل سے اٹھ کر چلا گیا تھا۔ اس وقت اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ساری دنیا کو آگ لگا دے۔ وہ لڑکی اب اس کے لیے سردرد بنتی جا رہی تھی۔ شام کے وقت جب وہ حویلی میں داخل ہوا اور آگے ہدم مچا ہوا تھا، لانچ کی کوئی بھی چیز اپنی جگہ پر موجود نہیں تھی۔ وہاں پر جتنے بھی شو پیس تھے وہ زمین پر ٹوٹے پڑے تھے۔ صوفے کی حالت بری ہو گئی تھی، کشن پھٹ چکے تھے اور روئی پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ تھوڑے ہی فاصلے پر فاریہ کھڑی انتہائی بےسری آواز میں چلا رہی تھی۔ اسے آس پاس کا کوئی ہوش ہی نہیں تھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ تھوڑے ہی فاصلے پر لاریب سیڑھیوں پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے اپنا جوتا اٹھایا اور نشانہ باندھا۔ ارسل، جو کہ کچن میں شیڈ کے نیچے جا کر بیٹھا ہوا تھا،
دانش خان کی آواز سن کر جلدی سے اس نے اپنا سر نکالا، مگر اسی لمحے ہی وہ جوتا جا کر اس کے سر پر جا کر لگا تھا۔ میں تم لوگوں سے پوچھ رہا ہوں کہ یہاں پر کیا تماشا لگایا ہوا ہے تم لوگوں نے؟ اس نے میرا ڈریس خراب کر دیا ہے، لاریب نے چلاتے ہوئے کہا۔ بھائی پلیز میری مدد فرمائیں، مجھے ان 2 چڑیلوں سے بچا لیں، قسم سے کب سے لڑ رہی ہیں مگر مجھے مفت میں ہی بیچ میں رگڑے دیے جا رہے ہیں۔ میں تو ان کی صلح کروانے کے لیے گیا تھا، لیکن انہوں نے مذاق میں مجھے ہی ڈھیر سارے تھپڑ مار دیے۔ ارسل روحان سا ہو گیا تھا، ان دونوں نے ہی اس کو انتہائی غصے سے دیکھا تھا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ارسل کے سر پر جو بال ہیں وہ کھینچ کر غائب کر دیں۔ لارا بیگم ابھی اور اسی وقت میرے کمرے میں آؤ۔ فاریہ کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اور تم اپنے کمرے میں جو اس وقت تک اپنے کمرے سے قدم باہر نہیں نکالنا جب تک کہ میں تمہیں اجازت نہیں دے دیتا۔ وہ اس کی پھپھو جان کی بیٹی تھی، وہ حد سے زیادہ جیلس ہو رہی تھی۔ ہر وقت اس کے دماغ میں فساد ہی جلتا رہتا تھا، لڑائی جھگڑے کروانا تو اس کا سب سے پسندیدہ مشغلہ تھا، اور اس کی ان عادتوں سے سارا گھرانہ ہی واقف تھا۔ اس کی امی بھی اس کی ان حرکتوں کو سخت ناپسند کرتی تھیں اور اس کو سمجھاتی رہتی تھیں، مگر وہ بھی اپنے نام کی ایک تھی۔ آج کل وہ بھی ان کی حویلی میں رہنے کے لیے آئی ہوئی تھی۔ تایا جان کے دوست کے بیٹے کی شادی تھی، سب لوگ وہیں پر گئے ہوئے تھے۔ وہ دونوں لیٹ ہو گئی تھیں، اس لیے دادی جان نے ارسل کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ وہ ان کو لے کر ولیمے پر پہنچے۔ اب تو ارسل کو ولیمے کا کھانا بھی ختم ہوتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ یہ سب کچھ ان چڑیلوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر یہ چڑیلیں یہاں پر نہ آتی تو میری زندگی سکون میں ہوتی، آرام سے بیٹھ کر ولیمے کا کھانا انجوائے کر رہا ہوتا۔ اب پھر سے مجھے ٹینڈے کھانے پڑیں گے۔ بات کرتے کرتے اس کے لبوں پر شاطرانہ سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ بھائی جان، کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ 2000 میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیں تاکہ میں اپنے پیٹ کی دوزخ کو بھر سکوں؟ دانش خان اس کی بات سننے بغیر ہی کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ پہلے سے ہی وہاں پر موجود تھی اور منہ پھلا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ تم آخر کس مٹی کی بنی ہوئی ہو؟ مجھے آج بتا دو۔ آپ مجھے کیوں ڈانٹ رہے ہیں؟ غلطی تو اس کی تھی، مجھے بتاؤ کہ تمہاری اور اس کی عمر میں کتنا فرق ہے؟ وہ تم سے پورے 7 سال چھوٹی ہے، تھوڑا سا تو لحاظ کر لیا کرو۔ اب کیا تم چھوٹے بچوں کے ساتھ بھی مقابلے کیا کرو گی؟ میں نے تم سے بڑی بیوقوف عورت اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھی ہے۔ تم تو جس کی زندگی میں جاؤ گی اس کی زندگی جہنم بن جائے گی۔ اب آپ میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، مگر سامنے ہی کھڑے انسان کو پرواہ ہی کہاں پر تھی۔ وہ تو آج اس کا یہ عجیب و غریب روپ دیکھ کر دنگ رہ گیا تھا۔ میں تمہیں آخری بار وارننگ دے رہا ہوں، لڑکی باز آ جاؤ۔ آپ ہوتے کون ہیں مجھے وارننگ دینے والے؟ اور میں آپ کے حکم کی محتاج نہیں ہوں۔ میں یہاں پر دادی جان کے کہنے پر آئی تھی، اور جس بزنس پر آپ عیاشی کرے ہیں، جس کی وجہ سے آپ میرے سامنے کھڑے ہو کر میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کر رہے ہیں، یہ مت بھولیں کہ اس بزنس کی بنیاد میرے باپ نے ہی رکھی ہے، اور اس میں میرے بھی شیئرز شامل ہیں۔ میں آج بھی آپ سے اپنا حصہ مانگ سکتی ہوں۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی ہے۔ اگلے لمحے دانش نے اس کا بازو پکڑ کر اسے زور سے دیوار کے ساتھ لگایا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے گھراتے ہوئے بولا، اگر تمہیں بولنے کی اجازت ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو منہ میں آئے تم بولتی چلی جاؤ گی۔ آج کے بعد تو میری اجازت کے بغیر میرے سامنے اپنی آواز نہیں نکالو گی، سمجھ آئی؟ چھوڑے مجھے، درد ہو رہا ہے، وہ تکلیف سے کراہتے ہوئے بولی۔ تو دانش نے اسے ایک جھٹکے سے چھوڑ دیا تھا۔ وہ زمین پر گر گئی تھی۔ اپنی کتابیں اٹھا کر میرے کمرے میں آؤ، بلکہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ پہلے سے میرے کمرے میں موجود ہے۔ وہ ساری کتابیں اس نے محترمہ کے سامنے کھولیں۔ وہ ذرا سی غلطی کرتی تھی تو بدلے میں اس کو سزا ملتی تھی۔ تکلیف اور غصے کے مارے اس کا برا حال تھا۔ شام کے وقت دادی جان آئی تو لاریب نے دادی جان کو شکایت لگائی۔ انہوں نے دانش کو ڈانٹنا چاہا تو دانش ان کے قابو میں ہی نہیں آیا۔ یہ لڑکی جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کو تو پتہ ہے کہ اس کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے۔
وہ اب اس کے ساتھ اس جیسا ہی کھیل کھیل رہا تھا۔ جس طرح سے وہ مکر جاتی تھی دانش بھی بالکل ویسے ہی مکر گیا تھا۔ پہلی بار لاریب کو اس سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ہر کوئی اس کی بات پر یقین کرے گا، کیونکہ وہ گھر کا بڑا بیٹا تھا، گاؤں کا سردار بھی تھا۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ بچپن سے ہی سچ بولتا آ رہا تھا۔ اس نے کبھی بھی کوئی بھی جھوٹ نہیں بولا تھا، لیکن اب وہ اس کو سبق سکھانے کے لیے اس کے ساتھ ویسا ہی چال چل رہا تھا۔ اگلے کچھ دنوں میں لاریب کی حالت بالکل غیر ہو چکی تھی۔ اس پر کام کا برڈن بہت زیادہ ہو چکا تھا۔ اس کی شرارتیں تو بالکل دم ہی توڑ چکی تھیں۔ وہ انسان حد سے بھی زیادہ ظالم تھا اور اپنی زبان کا بہت پکا تھا۔ اس دن میں واقعی تارے نظر آنے کا مطلب سمجھ میں آ چکا تھا۔ اس کی زندگی میں بونچال اس وقت آیا تھا جب دادا جان کی طبیعت خراب ہوئی تھی۔ ان کی حالت اچانک ہی بگڑ گئی تھی، لیکن جانے سے پہلے انہوں نے جو فیصلے لیے تھے اس سے سب حویلی والوں کے دماغ چکرانے لگے تھے۔ فہرست میں سب سے پہلا نام تو لاریب صاحبہ کا تھا، جن کو لگ رہا تھا کہ قسمت نے ان کے ساتھ ایک بہت ہی گندا مذاق کیا ہے۔ دادا جان نے اس کا نکاح دانش خان سے طے کرنے کے لیے کہا تھا۔ رات کے وقت وہ دانش خان کے کمرے کے دروازے کے سامنے کھڑی تھی۔ کیا کروں؟ جاؤں یا نہ جاؤں؟ یہ تو پوری زندگی کا سوال ہے۔ مجھے ہر حال میں ان سے یہ معاملات کلیئر کرنے ہوں گے۔ میں ان کی وجہ سے اپنی زندگی خراب نہیں کر سکتی ہوں۔ وہ دروازہ کھولنے لگی تھی کہ اس سے پہلے ہی دانش نے دروازہ کھول دیا۔ وہ دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی تھی، اس لیے زور سے آگے کی طرف گری۔ دانش نے اس کو دونوں کندھوں سے پکڑ کر سنبھال لیا تھا، اس کے انتہائی قریب موجود تھے۔ بخلا کر پیچھے کی طرف ہٹی تو سر کے زمین پر گری تھی۔ دانش نے بے ساختہ نفی میں سر ہلایا تھا۔ کیا تمہارا کوئی بھی کام ٹھیک نہیں ہے؟ غلطی آپ کی ہے۔ آپ نے مجھے جان بوجھ کر دھکا دیا ہے۔ مجھے پتہ ہے۔ دیکھو، میرا دماغ خراب مت کرو، میں پہلے ہی بہت غصے میں ہوں۔ جاؤ یہاں سے، اپنی شکل گم کرو۔ مجھے آپ سے ایک بہت ہی ضروری بات کرنی ہے، اسی وجہ سے یہاں پر آئی ہوں، ورنہ مجھے بھی آپ کی شکل دیکھنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ اس نے آنکھیں گھماتے ہوئے کہا تھا۔ یقیناً تم اپنی پچھلی سزا بھول گئی ہو، اسی وجہ سے تمہاری زبان اتنی زیادہ چل رہی ہے۔ نہیں نہیں، پلیز فی الحال سزا مت دیجیے گا۔ بولو کیا کہنا ہے؟ کیا ہم اندر چل کر بات کر سکتے ہیں؟ میں نے تمہیں یہ بھی سمجھایا تھا کہ رات 10 بجے کے بعد اپنے کسی بھی میل کزن کے کمرے میں نہیں جانا۔ میں تمہارا میل کزن ہی ہوں، اور اب تمہیں تمہارا ہونے والا شوہر بھی ہوں۔ یہ الفاظ اس نے گہرے انداز میں کہے تھے، جنہیں سن کر وہ جی جان سے لرز اٹھی تھی۔ میں اسی سلسلے میں ہی آپ سے بات کرنے کے لیے آئی ہوں۔ اگر تو تم یہ چاہ رہی ہو کہ میں شادی سے انکار کر دوں تو میں ایسا نہیں کر سکتا۔ میں دادا جان کے کسی بھی فیصلے کے خلاف نہیں جا سکتا ہوں۔ اگر تمہیں مسئلہ ہے تو تم جا کر ان کی عدالت میں اپنا کیس پیش کر سکتی ہو۔ وہ میری بات سننے کے لیے راضی نہیں ہے۔ میں نے بہت کوشش کی ہے۔ دیکھیں، آپ خود ہی سوچیں، ہم دونوں کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ میں صدا کی ہنسمکھ اور آپ حد سے زیادہ خڑوس۔ بھلا ہم دونوں کیسے ایک ساتھ خوش رہ سکتے ہیں؟ کیا تمہیں ذرا سا بھی اندازہ ہے کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہ آنکھیں ترچھی کر کے اس کو گھونٹتے ہوئے بولا تو وہ گرگرا کے رہ گئی۔ میں آپ کا دل نہیں دکھانا چاہتی، مگر حقیقت یہی ہے کہ میں کسی کو بھی انکار نہیں کروں گا۔ جس کو مسئلہ ہے وہ خود جا کر انکار کر دے، اور آپ جاؤ یہاں سے۔ اگر حویلی کے کسی اور شخص نے دیکھ لیا تو تماشا کھڑا ہو جائے گا۔ تمہیں تو ذرا بھی عقل نہیں ہے، دماغ میں بھوسا بھرا ہوا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اس کے منہ پر ہی زور سے دروازہ بند کر چکا تھا۔ آخر یہ انسان خود کو سمجھتا کیا ہے؟ وہ دروازے پر غصے سے لات مارنے لگی کہ پھر سے دروازہ کھلا۔ اس کے لات ہوا میں ہی لہرا گئی تھی۔ ابھی تک یہاں پر کیوں کھڑی ہوں؟ بس آپ کو الوداع کرنا چاہتی تھی۔ گڈ نائٹ، سویٹ ڈریمز۔ یہ کہہ کر وہ سرپٹ دوڑی تھی۔ یار، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تمہیں دانش خان جیسا شوہر مل رہا ہے۔ خاندان کی ساری لڑکیاں اس پہ مرتی ہیں، مگر مجھے اس کی ذات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور نہ ہی میں ان لڑکیوں کی طرح بے وقوف ہوں جو آنکھوں دیکھی مکھی نگلنے کے لیے تیار ہو گئی ہیں۔ اس وقت وہ
فاریہ کے ساتھ ہی بیٹھی تھی جس کے 2 دن پہلے ہی وہ بال کھینچ رہی تھی اور ابھی ان دونوں میں پھر سے دوستی ہو گئی تھی۔ ارسل نے ان لوگوں کو لان میں بیٹھ کر مونگ پھلی کھاتے ہوئے دیکھا تو کھانے کی خوشبو سونگھتا ہوا وہ بھی وہاں پر چلا گیا تھا۔ پہلے مجھے آئیڈیا دو، وہ شاپر میں سے مونگ پھلی نکالنے لگا تھا کہ لاریب نے اس کے ہاتھوں پر زور سے تھپڑ مارتے ہوئے کہا تھا، مجھے بتاؤ کہ میں کس طرح سے اس جلاد سے اپنی جان چھڑوا سکتی ہوں۔ آخر ایسا کون سا طریقہ ہوگا جس سے وہ مجھ سے دور ہو جائے گا؟ پاس تو وہ ابھی بھی نہیں ہے، اور طریقے کے بارے میں پوچھ رہی ہوں تو مجھے پتا ہوتا تو میں یہاں پر دانش خان کے ہاتھوں ذلیل نہ ہو رہا تھا، بلکہ تمہارے آنے سے پہلے ہی ان کو غائب کر دیتا۔ اسے تو میری زندگی بھی عذاب بنائی ہوئی ہے۔ پتہ نہیں اس کو کس نے یہ بتا دیا کہ میں نے اپنی گرل فرینڈ کو 2 لاکھ کی انگوٹھی گفٹ کی تھی۔ یہ سن کر فاریہ اور لاریب کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ محترم کی بدقسمتی یہ تھی کہ سب کچھ اس کے ابا جان نے اپنے گنہگار کانوں سے سنا تھا۔ اسی وقت ہی انہوں نے جوتا اتارا۔ اس کی چیخوں کی آواز پورے لاؤنج میں گونج رہی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ فاریہ اور لاریب کی ہنسی کی آواز بھی شامل تھی۔ اس بیچارے کا ہمیشہ ہی موئی موئی ہوتا تھا، وہ کسی کو قصوروار بھی نہیں ٹھہرا سکتا تھا، کیونکہ ہر بار وہ خود ہی اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار کر اپنے معاملات خراب کر دیتا تھا۔ لاریب کافی دیر تک اپنے کزنوں کے ساتھ باہر بیٹھے باتیں کرتی رہی تھی۔ اس کا دل بہلا رہا تھا، لیکن جب کمرے میں داخل ہوئی تو پھر سے وہ سب کچھ یاد آنے لگا۔ اسے بہت شدت سے رونا آ رہا تھا۔ کیا میرے لیے دانش خان ہی رہ گیا تھا؟ دادا جان نے آخر کیا سوچ کر ہم دونوں کا رشتہ کیا ہے؟ ہم دونوں ایک ساتھ نہیں چل سکتے ہیں۔ وہ مشرق ہے تو میں مغرب ہوں۔ جس طرح زمین آسمان سے جدا ہے، چاند سورج سے الگ ہے، بالکل اسی طرح سے ہم دونوں بھی ایک دوسرے سے جدا ہیں۔ اگلے دن صبح سویرے دادا جان کی طبیعت مزید بگڑی تو انہوں نے اپنے سامنے ہی ان دونوں کو بٹھا کر مولوی کو بلا کر ان دونوں کا نکاح پر ہاتھ دیا تھا۔ اس نے سادہ سا کاٹن کا سوٹ پہنا ہوا تھا اور اوپر ہی سرخ کلر کا دوپٹہ اڑا دیا گیا تھا۔ دادا کو صرف ہم دونوں کی کیوں ٹینشن تھی؟ حویلی میں اور بھی تو بچے موجود ہیں، کسی نے ان کی ٹینشن کیوں نہیں لی؟ وہ دانت کچکچاتے ہوئے سوچ کر رہ گئی تھی۔ اس نے سوچا کہ بعد میں جب وہ اپنے کیریئر پر توجہ دے گی، جو کہ اسے بمشکل ہی دینی تھی، تو اس انسان سے کھلا لے کر اپنی مرضی سے زندگی گزارے گی۔ یہ تو اس کے خواب تھے، مگر قسمت نے کچھ اور ہی سوچا ہوا تھا، اور دانش صاحب بھی یقیناً کچھ اور ہی سوچ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ دانش نے نکاح کے ساتھ ساتھ رخصتی کی بھی پیشکش کی تھی۔ اب کیا میں اس حلیے میں رخصت ہو کر جاؤں گی؟ اس نے واویلا مچاتے ہوئے کہا، یہ تو بہت بڑی زیادتی ہے۔ تائی جان، ابھی ایسا کریں کہ کل اس کی رخصتی کروا دیں۔ نہیں، مجھے آج ہی رخصتی کرنی ہے، دانش نے وہاں پر موجود سب لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتے ہوئے کہا تھا۔ میری فیلڈنگ سیٹ ہو گئی ہے، اب یہ انسان مجھ سے سارے بدلے چن چن کر لے گا۔ اگر اس نے میرے ساتھ ظلم کیا یا اس نے مجھ پر تشدد کرنے کی کوشش کی تو میں پولیس میں جا کر اس کے خلاف کیس کر دوں گی۔ اور اب اپنے چھوٹے سے دماغ کے مطابق سوچ رہی تھی اور پلاننگ بنا رہی تھی کہ اگر کل کو کچھ ہو جاتا ہے تو وہ کس طرح سے معاملات سے نمٹنے کی، کس طرح سے اپنے شوہر کا مقابلہ کرے گی۔ اس نے کسی زمانے میں کراٹے بھی سیکھے تھے، اب تو اس کو وہ بھی ٹھیک طرح سے یاد نہیں تھا۔ وہ تو نہ جانے کیا کیا سوچ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ تائی جان نے اس کے لیے فوراً ہی مارکیٹ سے برائڈل ڈریس منگوا لیا تھا۔ اسے اس طرح کی شادی بہت زیادہ رونا آ رہا تھا، نہ تو کوئی ہلا گلا تھا اور نہ ہی ڈھولکی تھی، اور نہ ہی اس کی دوستیں وہاں پر شامل تھیں۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ اپنی شادی پر فلموں جیسا سیٹ اپ بنائے گا، مگر یہاں پر نہ تو شادی اس کی مرضی سے ہوئی اور نہ اس کو دولہا اس کی مرضی سے ملا تھا۔ سونے پر سہاگا، یہ کہ وہ اپنی منہ دکھائی کا انتظار کر رہی تھی، مگر دولہا صاحب ڈھیر ساری کتابیں اٹھا کر اس کے پاس آ گئے۔ یہ اٹھاؤ اور انہیں پڑھنا سٹارٹ کرو۔ آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں نا؟ سہاگ رات میں کون پڑھائی کرتا ہے؟ وہ روتی شکل کے ساتھ بولی تھی، لیکن پھر پتہ نہیں کیسے اس کو احساس ہو گیا کہ وہ دلہن ہے۔ اس نے گھونگھٹ اپنے چہرے پر ڈالا
اور شرمانے کی ایکٹنگ کرتے بولی، آپ پہلے میری منہ دکھائی تو میرے حوالے کریں۔ 1000 بار دیکھوں میں ہے، منہ کی دکھائی نہیں ہوتی ہے۔ یہ سن کر اس کے تن بدن پر آگ لگ گئی تھی۔ وہ پہلو بدل کے رہ گئے، یعنی کہ اس انسان سے کچھ بھی نکلوانا مشکل ہی نہیں، ناممکن تھا۔ جاؤ، جا کر چینج کر کے آؤ، میں یہاں پر ہی تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ واپس آئی تو اس کو پڑھانے کے لیے بیٹھنا تھا۔ یہ کوسچن میں نے تمہیں 2 دن پہلے ہی کروائے تھے، میں تو صبح کا کھایا ہوا کھانا بھی بھول جاتی ہوں، یہ تو 2 دن پہلے کی بات تھی، اس نے آنکھیں گھماتے ہوئے کہا تھا۔ وہ بس اس کے چہرے کو دیکھ کے رہ گیا۔ جب تک اس نے وہ سارے کوسچن حل نہیں کیے تھے تب تک اس نے محترمہ کو سونے بھی نہ دیا، کیونکہ اگلے ہی دن اس کا ٹیسٹ تھا۔ وہ دوبارہ سے 2nd ایئر ریپیٹ کر رہی تھی، اور یہ ساری مہربانی ان کے شوہر محترم کی تھی۔ صبح اس کو جھنجھوڑ کر اٹھا دیا تھا۔ جب وہ کالے سے واپس آئی تو اسے ایک نیا حکم صادر کیا گیا، چلو اٹھو، تم نے میرے ساتھ اکیڈمی چلنا تھا، میں اگلے چند دنوں میں مصروف ہونے والا ہوں، میں تمہیں نہیں پڑھا پاؤں گا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم اکیڈمی جوائن کر لو۔ وہ جو منہ بنا کر کمرے سے باہر نکلی تھی، اس کی کزنوں نے اس کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ بتاؤ تو صحیح کہ تمہیں منہ دکھائی میں کیا ملا ہے؟ وہ اس کے ساتھ چھیڑ خانی کر رہی تھی۔ اوہ، میں تو کمرے میں بھول گئی، ابھی میں تم لوگوں کو دکھاتی ہوں، مجھے اتنی قیمتی چیز ملی ہے کہ میں بیان ہی نہیں کر سکتی۔ وہ بظاہر پرجوش انداز میں بول رہی تھی، لیکن اندر ہی اندر اس کا دل جل رہا تھا۔ دانش خان جو کہ کچن سے باہر نکل رہا تھا، اپنی بیگم کے جلے ہوئے انداز کو دیکھ کر نہ چاہتے ہوئے مسکرا دیا تھا۔ یہ لڑکی اس کو زہر نہیں لگتی تھی، بلکہ اس لڑکی کو ڈسپلن سکھانا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ لڑکی اپنی زندگی کو سیریس لینا شروع کر دے اور اپنے ٹائم کو اس طرح سے ضائع نہ کرے۔ سب کزن پرجوش ہو کر اس کے کمرے میں گئیں تو اس نے میز پر رکھی ہوئی کتابوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ ملا ہے مجھے، قیمتی ہے نا؟ اس کی آنکھیں خود بخود ہی آنسوؤں سے بھر گئی تھیں۔ زندگی خراب ہو گئی ہے میری، دادا جان میں آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی، اور دادی جان سے میں ساری زندگی بات نہیں کروں گی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ دانش خان کی آواز سن کر اس نے فوراً ہی اپنی گردن موڑ لی تھی اور اپنے آنسو چھپانے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ کزنیں بھی خوفزدہ ہو کر کمرے سے باہر نکل گئیں۔ مجھے تم سے ایک اور ضروری بات بھی کرنی تھی، مگر مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی ہے۔ اس کا لہجہ بھیگا ہوا تھا۔ دانش کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ اس کے پہلو سے نکلنے لگی تھی کہ دانش نے اس کا بازو پکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ ہمارے درمیان جو کچھ بھی ہوگا اس کے بارے میں تم کسی کو بھی نہیں بتاؤ گی، چھوٹی سی چھوٹی بات بھی کسی سے شیئر نہیں کرو گی۔ مجھے یہ سب کچھ پسند نہیں ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ مجھ پر ظلم کریں گے، مجھ پر تشدد کریں گے اور میں خاموش رہوں گی، تو یہ آپ کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ اگر آپ نے مجھے ذرا سا بھی ٹچ کیا تو میں جا کر دادی جان کو بتا دوں گی کہ آپ مجھے مارتے ہیں۔ کیا تم مجھے پاگل سمجھا ہوا ہے کہ میں اس قدر خوبصورت بیوی کو ماروں گا؟ وہ جو کچھ کہنے کے لیے منہ کھولنے لگی تھی، انڈائریکٹلی ہونے والی اپنی تعریف پر دنگ رہ گئی۔ آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا۔ مجھے یاد نہیں۔ وہ کندھے جھکا کے رہ گیا۔ جلدی سے چادر لے کر باہر آؤ، میں جانا ہے۔ اس کا اکیڈمی میں ایڈمیشن ہو گیا تھا۔ روز 2 گھنٹوں کی کلاس تھی۔ ارسل صاحب کی ڈیوٹی لگی تھی کہ اسے پک اینڈ ڈراپ کی سروس دے گا۔ دوسری طرف دانش خان کو ایک امپورٹنٹ بزنس میٹنگ کے سلسلے میں ملیشیا جانا تھا۔ اسے 1 ہفتے میں اس نے محترمہ کا بہت زیادہ خیال رکھا تھا۔ اب وہ پہلے کی طرح اس پر غصہ نہیں کرتا تھا اور نہ ہی اس کو تنگ کرتا تھا، بلکہ اس کی نیچر کو سمجھنے لگا تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس لڑکی کو پیار اور محبت کی ضرورت ہے، اور وہ اب اسے پیار اور محبت سے ٹریٹ کر رہا تھا۔ وہ اس کی ہر بات کو ویلیو دیتا تھا اور بدلے میں وہ بھی اب اس کی باتیں ماننے لگی تھی۔ وہ نہ تو اسے بدتمیزی کرتی تھی اور نہ ہی اس کے ساتھ شرارتیں کرتی تھی۔ جس دن وہ یہاں سے جا رہا تھا اس دن وہ بہت زیادہ اداس تھی۔ غیر ارادی طور پر وہ جا کر اس کے گلے لگ گئی۔ کیا میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی؟ تم حکم کرو، جیسا تم کہو گی ویسا ہی ہوگا۔ کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلی جاؤں؟ مگر آپ تو مجھے ناپسند کرتے ہیں۔ تمہیں کس نے کہا کہ تمہیں ناپسند کرتا ہوں؟ تم تو میری پسندیدہ عورت ہو۔ وہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیتے ہوئے بولا تھا۔ تو پھر وہ غصہ اور وہ سب کچھ؟ تم اپنی حرکتیں بھی تو دیکھو، کبھی بھی تم نے میری بات نہیں مانی تھی۔ جب بھی تمہیں سمجھاتا تھا تم آگے سے بدتمیزی کرتی تھی۔ یہ سن کر اس نے اپنی نگاہیں جھکا لی تھی۔
مجھے لگا تھا آئی ایم سوری، میں غلطی پر تھے۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ دوبارہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ جیسا آپ کہیں گے میں ویسا ہی بن کے رہوں گی۔ نہیں، تم جیسی ہو تم ویسی ہی اچھی ہو اور مجھے بے حد پسند ہو۔ پہلے وہ اسے اپنے ساتھ لے کے جانا چاہتا تھا، مگر پھر اس کے پیپرز کی وجہ سے وہ خود بھی رک گیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی محنت ضائع ہو۔ لاریب کے آخری پیپر کے دن ہی وہ ملیشیا جانے والی فلائٹ میں بیٹھ گئے۔ سب حویلی والے بھی بہت خوش تھے کہ ان دونوں کے درمیان تعلق مضبوط ہو گیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو لائک کریں اور اس طرح کی مزید دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔